यदऊना इलल खैरि व यअमुरुना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में कुछ लोग ऐसे जरूर ही रहने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। मोहतरम असातिज़ा इकराम, कंक्लूडिंग सेशन में जो आयतें मुंतखब की गई हैं वो आयतें हमारी अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे अपने मकसद हयात से ताल्लुक़ रखते हैं। चाहे हम उस्ताद हों या किसी और प्रोफेशन के हामिल, हर फर्द के लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ता है, हर फर्द के लिए ये मकसद हयात बताया गया कि उसको अल्लाह ताला की बंदगी करनी चाहिए और अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ लोगों को मुतवज्जह करना चाहिए। इन नटशल ये कहा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की बंदगी हमारी अपनी ज़िंदगी का मकसद है, लेकिन उस बंदगी को बंदगी का हक कैसे अदा किया जा सकता है, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, आपके लिए टाइटल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो बंदगी रब के तकाज़े के तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने मुख्तलिफ मुकाम पर उनका जिक्र फरमाया है। आज हमने जो दो आयतें ली हैं उन दो आयतों में बड़ी तफसील से बयान किया गया है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमको वो जिम्मेदारी किस तरह से अदा करनी चाहिए, बदले में अल्लाह ताला हमको क्या देगा। ये जो आयत है आपके सामने सूरह आल इमरान की, इसमें दीन इस्लाम का मिजाज मालूम होता है, टेम्परमेंट जिसको हम बोलते हैं। इस आयत के जरिए से दीन इस्लाम का मिजाज मालूम होता है, उसका एक पहलू वाज़ेह होता है कि ये दीन क्या है, किस तरह की तालीमात पेश करता है, इसकी अक़दार की नौइयत क्या है, वगैरह वगैरह। तो पहली बात हम ये समझ सकते हैं कि दीन इस्लाम दीन की बुनियाद पर, किसी और बुनियाद पर नहीं, दीन की बुनियाद पर वहदत का अलमबरदार है। वलतकुम मिनकुम उम्मत जो कहा अल्लाह ताला ने कि तुम में से कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए, तो उम्मत का जो तसव्वुर है वो ये है कि ये दीन से जुड़ी हुई है। दीन अगर निकाल दें तो वो उम्मत का कॉन्सेप्ट भी डाइल्यूट हो जाएगा, बल्कि वो खत्म हो जाएगा। तो दीन का ये मिजाज है कि ये अपने मानने वालों को जोड़ के रखता है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि ईमान वाले आपस में भाई हैं। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि ये नेकी और बदी का तसव्वुर पेश करता है। ये बहुत ही गैर मामूली पहलू है। मतलब ये है कि आप नेकी का तसव्वुर पेश करते हैं, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आपके पास नेकियों का भंडार है, कि आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐलान जो होता है, अनाउंसमेंट बस क्लू होता है, उसके बाद जो अमल किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात होती हैं। हम ये कहते हैं कि दीन इस्लाम नेकियों का तसव्वुर पेश करता है, बदी का तसव्वुर पेश करता है। मतलब ये है कि नेकी और बदी के सिलसिले की जो तफसीलात हैं वो दीन इस्लाम के पास है। अगर किसी को नेक बनना है तो उसको दीन इस्लाम की तरफ रुजू होना चाहिए, किसी को दूसरों को नेक बनाना है तो उसे दीन इस्लाम के सहारे से नेक बनाना चाहिए, किसी को बदी से दूर रहना है तो वो दीन इस्लाम के सहारे से बदी से दूर रह सकता है। बदी से लोगों को दूर रखना चाहता है वो दीन इस्लाम के जरिए से बदी से लोगों को दूर रख सकता है। फिर तीसरी जो इसकी खूबी है वो ये है कि नेकियों के फरोग के लिए, बुराइयों के इज़ाले के लिए ये इज्तिमाइयत को जरूरी करार देता है। कंबाइंड और कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए। जब आपके पास नेकी का तसव्वुर है, बदी का तसव्वुर है, तो आप रख लेके नहीं बैठेंगे बल्कि इनको आम करेंगे। अब आम करने की जो बात है, जाहिर बात है एक फर्द से तो नहीं होगी। अलग अलग पोटेंशियल्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, अलग अलग सलाहियतें होती हैं। अगर सब मिल जाएं तो सबकी सलाहियतें मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त नतीजा ला सकते हैं। इसलिए कहा कि आप मिलकर ये काम करना है कि लोगों में नेकियों को फैलाएं और उनको बदी से रोकें, बदी से इज्तनाब करने के लिए उनको मुतवज्जो करें। और चौथी बात यह है कि ये फलाह का ज़ामिन, कामयाबी, कामरानी, सक्सेस इस दीन के ज़रिए से मिल सकती है। तो इस एक आयत के ज़रिए से हम दीन इस्लाम के ये पहलू समझ सकते हैं। अब इसमें जो मैसेज है वो इन चार बातों पर मुश्तमिल है जो अलग अलग कलर्स से वाज़ेह किए गए हैं। एक तो ये है वलतकुम मिनकुम उम्मत, ऐसी जमात जिससे वाबस्ता अफराद का आपसी रिश्ता दीन की बुनियाद पर हो, वो उम्मत कहलाता है। यदऊना इलल खैर,
خیر کی طرف دعوت دینے والی جماعت ہو. وہ جو لوگ جڑے ہیں دین کی بنیاد پر جڑے ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی مقصد ہوگا، بغیر مقصد کے کوئی جڑتا نہیں، اور اگر مقصد ہو تو مقصد نہ ہو تو جڑ بھی نہیں سکتے. جڑنے کے معنی یہ ہے کہ کوئی مقصد ہوگا، اگر مقصد نہیں ہوگا تو جڑیں گے بھی نہیں. جڑ گئے ہیں دین کی بنیاد پر تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا یدعون الی الخیر، دعوت دینی چاہیے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف. اور اس سے مراد کیا ہے؟ خیر کی طرف دعوت دینے سے مراد کیا ہے؟ نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا لوگوں. پھر کہا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی اگر کامیابی چاہیے، دنیا اور آخرت میں سربلندی چاہیے تو یہ کام انجام دینے چاہیے. اپنے آپ کو امت کا ایک فرد سمجھنا چاہیے، امت مسلمہ کا فرد، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد. دعوت کا کام انجام دینا چاہیے، خیر کی طرف دعوت دینے کا کام کرنا چاہیے، نیکی کو پھیلانا چاہیے اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے. یہ کام اگر کرتے ہیں تو فلاح نصیب ہوگی. دین اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ آپس میں جڑ کر رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دل جوڑ دیے. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتا دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو تم دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈال دی. وہ چاہتا ہے کہ یہ ملت، یہ دین کے ماننے والے جڑ کر رہے ہیں، ہمیشہ ایک جٹ ہو کر رہیں، کیونکہ ان کو ایک بڑا کام انجام دینا. اگر وہ ایک جٹ ہو کر نہیں رہیں گے، مل کر نہیں رہیں گے تو بڑا کام ہو بھی نہیں پائے گا. اس کے سلسلے کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس طرح آپ کو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ رہے. یہ امت جس کو ایک جٹ ہو کر رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو بہت بڑا کام انجام دینا ہے. بہت بڑا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے گواہی دے گی. گواہی کس بات کی؟ وہی جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ نیکیوں کا تصور واضح کریں، بدی کا تصور واضح کریں، نیکیوں کو پھیلائیں، بدی سے لوگوں کو روکیں. یہ شہادت، یہ گواہی ہے جو کہ دینا ہے. اس سے پہلے رسول جو آئے تھے دنیا میں، انہوں نے گواہی دے دی. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سب صحابہ سے عرض کیا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ نے ایک آواز میں کہا کہ آپ نے ہم تک وہ پیغام پہنچا دیا. اللہم اشہد، آپ نے فرمایا کہ اے پروردگار تو گواہ رہے کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. رسول جو آئے تھے دنیا میں انہوں نے گواہی دے دی. اب اس رسول کی امت کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرے. اس لیے کہا کہ وہ امت ہے. اختلاف سے سخت منع کیا گیا کہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جو فرقے میں بڑھ گئے. ڈفرینسز آف اوپینین کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ان کے دل پھٹ گئے، آپس میں نفرت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑے کام کرنے والوں کو بڑے دل کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے. تو اس آیت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا کہتا ہے کہ تم جدا جدا نہ ہو جاؤ. ان کو اختلاف اور فرقہ بندی سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. ان کو خبر دی گئی کہ تم سے پہلے کہ لوگ اللہ کے دین میں لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. دین سے وابستہ رہیں، دین پر چلتے ہیں تو زندگی ہے. دین کو اگر نہیں مانتے ہیں، دین کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تباہی ہے. تو امت کے سلسلے میں آپ یہ باتیں مزید تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں. یدعون الی الخیر، یہ امت کا کام ہے کہ وہ کار خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف دعوت دے. الخیر سے مراد کیا؟ وہ جو سب کو پسند ہو، جس کی جانب سب کی رغبت ہو. آپ سب سے پہلے کی کلاس کو اپنے پیش نظر رکھیں. ہم نے کیا مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، کن کن خوبیوں سے، کن کن صلاحیتوں سے آپ کو نوازا. تو خیر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے اندر رکھا ہے اس کو باہر پیش کر دیا کہ یہ ہے تمہارا.
وجود کو اللہ تعالیٰ نے باہر رکھ دیا. اس لیے دین اسلام کو فطرت کہا جاتا ہے کہ جو اندر ہے دین اسلام، دین کا فہم جو اندر ہے، دین کا شعور جو اندر ہے، اسی کو باہر پیش کیا گیا. خیر سے مراد یہ کہ وہ چیز جو سب کو پسند ہو اور جس کی طرف رغبت ہو، مطلب یہ کہ کوشش ہو ہر ایک کی کہ میں اس کو پا لوں، اس کو حاصل کر لوں، اس کو خیر کہتے ہیں. خیر کی دو قسمیں ہیں. ایک خیر مطلق کہا جاتا ہے کہ جو ہر حال میں ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، ہر حال میں ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، خیر ہے. اب سچ بولنا ہے، عدل و انصاف ہے، اور مادی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو پانی ہے، سورج کی کرنیں ہیں، ہوا ہے. یہ خیر کے مختلف پہلو ہیں جو سب کے نزدیک خیر ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں رہے گا. دوسرا خیر کا پہلو وہ ہے جس کے اندر شر بھی شامل ہے، اور آپ کو وہ ملے گا جو آپ چاہیں گے. علم نافع ہم کہتے ہیں نا، مطلب کیا؟ وہ علم جو نفع دینے والا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. تو علم میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. تو یہ خیر کی دوسری قسم ہے. خیر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں خیر اور شر دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں. جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کو ملے گا. لاک ڈاؤن کی بات آپ نے کی، بظاہر شر تھا لیکن اس کے اندر خیر نکلا آپ کے لیے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تم بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ خیر کی دوسری قسم ہے کہ جس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. آپ جو طلب کریں وہی آپ کو ملے گا. چنانچہ آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں، لباس پہننے کی دعا، اور نئی فصل حاصل ہونے کی دعا، بجلی کڑکتی ہے تو اس وقت کی دعا، اور جو بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں اس میں خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے. شوہر ہے تو بیوی کے لیے دعا کرتا ہے، اس میں بھی خیر اور شر ہے. اور بیوی جو دعا کرتی ہے شوہر کے لیے، اس میں بھی خیر اور شر ہے. اللہم انی اسألک الخیر ما جبلتہ علیہ. اے پروردگار، جس فطرت پر تو نے اس خاتون کو بنایا ہے اس کا خیر تو مجھے نواز. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے دعا سکھائی. تو ہر معاملے میں خیر اور شر ہوتا ہے. جو بظاہر سب کے لیے پسندیدہ نہیں ہے اور سب کے لیے کیا کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، ان معاملات میں اور ان امور میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں پہلو شامل ہیں، خیر کے بھی اور شر کے بھی. ہم کو چاہیے کہ خیر حاصل کرنے کی کوشش کریں، خیر طلب کریں. یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر اور دوسرے کے لیے شر ہو سکتی ہے، مثلا دولت، دوائی وغیرہ. اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں. دولت خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے. دولت سے دنیا اور آخرت کمائی جا سکتی ہے، دولت سے دنیا اور آخرت تباہ بھی ہو سکتی ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کو دیا گیا اس سے تم اپنی آخرت بنو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو دولت میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اس طرح سے خیر میں یہ تمام پہلو ہیں، اس پر آپ مزید غور فرما سکتے ہیں. یدعون الی الخیر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مطلب یہ کہ یہ فرض ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو ظاہر بات ہے کہ فرض ہے. تو دین کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. نو آرگیومنٹس. دین کا اگر محدود تصور ہوگا تو اس کو جوڑ دیں گے فلاں جماعت سے، فلاں مسلک سے، فلاں تحریک سے، فلاں تنظیم سے، فلاں ادارے سے. نہیں، دعوت سے مراد ہر اس فرد کا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں. تو پھر یہ دھڑے بندیاں کیوں، الگ الگ باتیں کیوں؟ تو دعوت کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فرض عین ہے اور ہر مسلمان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اب دنیا میں تم بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ان کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. خیر امت کہا، ایک ٹائٹل دیا گیا کہ آپ خیر امت ہیں. خیر کیا ہے؟ خیر کی جو قسمیں ہیں وہ خیر جو سب کے لیے پسندیدہ ہو، وہ خیر جو سب کے لیے مرغوب ہو، وہ خیر جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، وہ آپ ہیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
مومن کے بارے میں کہ اس سے ہمیشہ امن و امان ملے لوگوں کو، اس سے کسی قسم کی زحمت نہ ہو، یومن خیر ہو، ہر طرح سے خیر لوگوں کو میسر آتا ہے۔ دیوار ہے، دیوار کو ٹیک لگاتے ہیں تو یہ ذہن میں نہیں جاتا کہ یہ دیوار لے کے گر جائے، اس طرح کا معاملہ اخلاق و کردار کے سلسلے میں ایک مومن کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خیر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کے لیے اس کو نکالا گیا ہے، وہ خرجت للناس، کہ اس کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اس کو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے اور بندگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، یعنی جو چیز جس کے لیے نکالی جاتی ہے اس کی کام آنی چاہیے، ورنہ اس کا مصرف ختم ہو جائے گا۔ فین ہے ہمارے اپنے گھر میں، جب تک وہ ہوا دیتا رہے گا ہمارے لیے کام آتا رہے گا، ہم اس کو رکھیں گے، جب کام نہیں آئے گا تو اس کو نکال دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ٹائٹل دیا ہے خیر امت کا، امت وسط کا، مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری آپ ادا کریں کہ آپ انسانوں کے لیے نکالے گئے، ان کی بھلائی کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ جس طرح سے استاد طلبہ کے لیے ہوتا ہے، یہ بحث نہیں کہ طلبہ کیسے ہیں، استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ طلبہ کو پڑھائے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خیر امت ہو کہ انسانوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، کیونکہ پیغمبر نہیں آنے والے ہیں، پیغمبر پہلے آتے تھے وہ انسانوں کو ہدایت دیتے تھے، اب پیغمبر نہیں آنے والے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس پیغمبرانہ کام پر لگا دیا، معمور کر دیا کہ وہ یہ کام انجام، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہاری پاس میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچی ہے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ جو کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا وہی کام اب ہم کو انجام دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو انسانوں کے لیے نکالا ہے۔ کتنی غیر معمولی بات ہے اور کتنی ذمہ داری کی بات ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیے، یہ بات بتا دی گئی ہے قرآن مجید میں بہت ہی اسپیسیفکلی اور کلیئرلی کہ آپ انسانوں کے لیے نکالیں اور لازماً آپ کو انسانوں کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیسا ہے، کون کیا پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہا ہے آپ کے خلاف، یہ نہیں دیکھیں گے، اس کا جو عمل ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اس کو، آپ کو اس کے خیر کا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ فکر ہے کہ اگر آ جائے تو آدمی کو کیا کہتے ہیں کہ آفاقی بنا دیتی، اس کی سوچ آفاقی ہوتی ہے، اس کی فکر آفاقی ہوتی ہے، اس کا عمل آفاقی ہوتا ہے۔ محبت فاتح عالم، علامہ اقبال نے جیسا فرمایا کہ اس کی جو محبت ہوتی ہے عالم کو فتح کرنے والی ہوتی ہے، ایک دو افراد کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم بھی عام انسانوں جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے دشمنی کی ہم بھی دشمنی کر رہے ہیں، انہوں نے چال بازی کی ہم بھی چال بازی کر رہے ہیں، نہیں، ان کا مقام الگ ہے، ہمارا اپنا مقام الگ ہے، ہم جس مقام پر ہیں اس مقام پر ان کو لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکالا ہے ان کے لیے، جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے مریضوں کے لیے، جس طرح سے استاد ہوتا ہے طلباء کے لیے، اسی طرح سے ہماری حیثیت انسانوں کے لیے یہ سروکار نہیں ہے کہ مریض کیسا ہے، طلباء کیسے ہیں، ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے، استاد کو کیا کرنا چاہیے، انسان چاہے کیسے کیوں نہ ہو، ہم کو ان کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے، خیر کی طرف ان کو متوجہ کرنا چاہیے اور جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ دعوت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ یہ آیت، یہ حدیث آپ نے سنی کہ میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچی ہو تو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اتباع سے مراد کے فالو کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو، فالوئنگ دی فٹ اسٹیپس، اتباع، آپ نے جو فرمایا اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ پھر یہ بات کہ کار رسالت کا تسلسل ہے، یہ دعوت، انبیاء علیہ السلام آتے تھے دنیا میں، مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجا، ان کا کام کیا تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور شیطان کی بندگی سے دور رہو، نیکی کو اپناؤ برائی کو چھوڑو، یہی ان کا اپنا کام تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت،
तमाम पैगंबरों के, रसूलों के कामों को अगर आप समअप करें कुरान मजीद की रोशनी में, ये आयत आपके सामने आएगी। उनका काम क्या था, उनका मिशन क्या था, उनका मिशन स्टेटमेंट क्या था। अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह की बंदगी करो, तागूत की बंदगी से इज्तनाब करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इताअत करो, शैतान की इताअत न करो। यही बात है, हमको करनी है ये बात। तो जो रसूलों का काम था उसी काम को हम लेकर आगे बढ़। रसूल एक होते थे, उम्मत पूरी मिलकर वो काम अंजाम देगी, क्योंकि हमारे अपने अखलाक, हमारे अपने किरदार, हमारी अपनी एफिशिएंसी वैसे तो नहीं हो सकती जैसे कि रसूल की होती। वो तो एक अलग ही बात थी। अल्लाह ताला ने उनको मामूर किया था उस अहम तरीन मुकाम पर, उस अहम तरीन मनसब पर। तो अल्लाह तबारक ताला ने उसको जो सप्लीमेंट किया है पूरी उम्मत के जरिए से। आज पूरी दुनिया में जितनी करोड़ों की तादाद में उम्मत है, वो तमाम की तमाम अपने नबी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो आयत है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वाली बात, इसी को रिफ्लेक्ट करती है। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने जो फरमाया, फल युबल्लिगिल शाहिदुल गाइब, जो यहाँ मौजूद है वो गायब तक पहुंचा दे मेरी बात। जब आपने फरमाया कि क्या मैंने तुम तक अपना पैगाम नहीं पहुंचाया, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह की बंदगी की दावत नहीं दी? साहबा ने अर्ज किया कि हाँ, आपने हम तक ये दावत पहुंचा दी। आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह है कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। फिर बाद में आपने ये इरशाद फरमाया कि जो यहाँ मौजूद है वो गायब तक ये बात पहुंचा दे, कि उसको भी इसी तरह की गवाही लोगों के सामने देनी है। तो कार रिसालत का तसलसल दावत है, लिहाजा हम इसको फर्ज समझकर आगे बढ़ें और इसके तस्वरात को समझें और इसकी जो रिक्विजिट्स हैं, तकाज़े हैं, उनको समझने की कोशिश करें। ये हदीस है ना, इस बात को मज़ीद वजाहत के साथ हमारे सामने पेश करती है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी होती है कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। कर्फ्यू हो तो उनको क्या करना चाहिए, आम हालात हो तो क्या करना चाहिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो उनको क्या करना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो अथॉरिटी होती है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज डिफाइंड होते हैं, उनको वो काम अंजाम देना होता है। अल्लाह के रसूल ने दावत के सिलसिले में ये जो इरशाद फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुम में से कोई शख्स, मन मतलब एन इंडिविजुअल, एनीवन, मर्द हो कि औरत हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, जो भी शऊर वाला है, उसकी तरफ ये मन का इशारा है। मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम में से कोई बुराई को देखता है, कोई बुराई को देखता है, फलयुगय्यिरहु बियदिही, वो अपने हाथ से बदलने की कोशिश करे। चेंज, तगय्युर मतलब ये कि चेंज। फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर इसकी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपने हाथ से बदल नहीं पा रहा, तो अपनी जुबान का इस्तेमाल करे। फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करे, दिल में बुराई को बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और कहा कि ये दिल में बुराई को बुरा जानना ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो आप ऊपर आइए, ईमान का आला तरीन दर्जा क्या है? बुराई को हाथ से रोकना। ईमान जितना आपका पुख्ता होगा, अल्लाह उसके रसूल पर जितना आपका यकीन होगा, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जितना आपका गहरा यकीन होगा, उनका जितना अच्छा आपका मुताल्ला होगा, आप उतने ही बेहतर अंदाज से ये काम अंजाम दे सकें। कम है, कमजोर है, जुबान से बोलेंगे, उससे भी अगर कमजोर है तो दिल में समझेंगे, और अगर दिल में भी कोई बुरा नहीं समझ रहा तो मतलब ये कि उसके पास ईमान भी नहीं। दिल में बुराई को बुराई समझना, कहा ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है वो, वीकेस्ट पार्ट ऑफ फेथ। अगर कोई बुराई को बुराई नहीं समझ रहा तो मतलब क्या है? ईमान नहीं है उसके पास। तो एक तरह से लाइसेंस आपको दिया गया है कि बुराई को देखें तो आप बदलें उसको। जैसा कि इससे पहले हमने गुफ्तगू की कि बुराई को बदलने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव्स चाहिए, मुतबादिल चाहिए। बगैर मुतबादिल के आप बुराई को बदल नहीं सकते। बुराई को बदलने के लिए ये तकाजा है, और तकाजा बड़ा शदीद है कि आप उसका मुतबादिल पेश करें। तो आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो डेवलप होती चली जाएंगी जब आप इस मैदान में उतरेंगे। मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, मुख्तलिफ लोगों से आपके डायलॉग्स होंगे, मुख्तलिफ लोगों से आपके इंटरेक्शंस होंगे। अब तक हमने अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से उनको फेस किया, दीन के मुताबिक अगर हम उनको फेस करें, दीन की बुनियाद पर हम फेस करें, तो हमारा अपना स्टैंडर्ड ही कुछ और होगा, हमारी अपनी थिंकिंग का जो लेवल है वो कुछ और ही होगा।
انٹریکشن جو ہوتا ہے نا، پوزیشن اس میں بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا. بہت زیادہ علم و صلاحیت والے ہیں تو ظاہر بات ہے انٹریکشن بہت کانفیڈنٹ رہیں گے. صلاحیتوں کے کمزور ہیں اور علم بھی کم ہے تو ظاہر بات ہے انٹریکشن میں کمزور رہیں گے. تو پوزیشن میٹر کرتا ہے انٹریکشن کے لیے. ہیومن انٹریکشن، انسانوں کے ساتھ ہمارا اپنا جو تبادلہ خیال ہوگا، انسانوں کے ساتھ جو ہمارے اپنے تعلقات ہوں گے، دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے. دین کی بنیاد پر ہوں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ ہی کچھ اور ہوگا. عفو درگزر، معاف کرنا، اوور لک کرنا، براڈ مائنڈیڈنس. آپ دیکھ لیجئے فتح مکہ کے موقع پر کیا کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو. ایک سے ایک کٹر دشمن تھا اس وقت جس نے ظلم و ستم ڈھایا تھا مسلمانوں کو. زندگیاں دو بھر کر دی تھی ان لوگوں نے، جینا حرام کر دیا تھا کہ مکہ معظمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، حبشہ تشریف لے گئے. ایسے لوگوں سے کہا کہ جاؤ تم پر آج کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم. تو یہ جو سٹینڈرڈ ہے دین کی بنیاد پر آ سکتا ہے. دین اگر بنیاد نہ ہو تو وہ خیال بھی نہیں آ سکتا. پہاڑ کے اوپر آپ چڑھیں تو پورے شہر کو دیکھ سکتے ہیں، پہاڑ پر آپ چڑھے ہی نہیں تو شہر کو نہیں دیکھ سکتے. تو دین کی بنیاد پر جب آپ کے انٹریکشنز ہوں گے اور تبادلہ خیالات ہوں گے، لوگوں کے مسائل کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا انداز ہی کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ دعوت ہے جس پر کہ ہم کو توجہ دینی چاہیے. دعوت ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یہ بات ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. دعوت کا جو دوسرا پہلو ہے کتم شہادت کا ہے، یعنی کنسیلنگ دا ٹروتھ. پروکلیمیشن، ڈکلیریشن، یہ دعوت ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ بتائیں گے. نیکی کیا ہے بتائیں گے، بدی کیا ہے بتائیں گے. یہ اوپننس ڈکلیریشن ہے، پروکلیمیشن ہے. اس کا جو برعکس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چھپا دیں، کنسیلنگ دا ٹروتھ. یہ کتم شہادت. اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بہت زبردست وعیدیں بیان فرمائی کہ کتم شہادت کے اگر ہم مجرم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ عنده من اللہ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور اس کو چھپاتا ہو. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک شہادت تھی لیکن اس کو اس نے چھپا دیا. اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو پوری انسانیت کا امام بنائیں گے. خالہ ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا، میں تو امام بن گیا، میرے رب کے کرم سے مجھے امام بنا دیا گیا سارے انسانوں کا. اور آج بھی یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والے ہوں، حضرت ابراہیم السلام پر وہ ایمان رکھتے ہیں، قابل قبول ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. للناس امامہ کا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تم کو انسانوں کے امام بنائیں گے. تو کہا کہ ٹھیک، ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا. قال لا ینال احد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے، شہادت کو چھپانا ظلم ہے، اور ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے. تو آج دنیا کی امامت نہیں ہے تو مطلب کیا ہے؟ ہم نے کتم شہادت کا جرم کیا ہے، اس کی سزا بھگت رہے ہیں. لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہے بتائیے؟ لوکل لیول کی ہو، اسٹیٹ کی ہو، نیشنل کی ہو یا انٹرنیشنل لیول کی ہو، ورلڈ گلوب کو اپنے پیش نظر رکھیں. آپ دیکھیں ہم کہاں ہیں. ظاہر بات ہے جو کام نہیں کریں گے تو کوالیفائی نہیں ہوں گے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے بھیجا کہ ہم یہ کام انجام دیں. نیکیاں کیا ہیں بتائیں، بدیاں کیا ہیں بتائیں، اور لوگوں کو فروغ دیں، نیکیوں کو فروغ دیں، لوگوں کے درمیان برائیوں سے ان کو روکیں. یہ نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. فین کام نہیں کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ہم تھوڑی رکھیں گے اس کو، اسی طرح سے نکال دیں گے. تو جو مصرف ہے امت کا، جو کام ہے، اگر وہ انجام نہیں دے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ڈسبرس کر دیا جائے گا. اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، کہ اگر تم نہیں نکلتے اس راہ میں، کام نہیں کرتے یہ، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لائے گا، تم کو بدل دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
اللہ تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ کیا ہے، فلاح کا وعدہ کیا ہے، ساتھ ساتھ یہ وعید بھی بتائی کہ اگر آپ یہ کام نہیں انجام دیں گے تو آپ کو بدل دیا جائے گا، ریپلیسمنٹ، آپ کا کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گا، کوئی استبدل قوم غیرکم ولا تضروا شیئا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر یہ بھی آیت ہے، دیکھیے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون، کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات کو چھپاتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، انسان بھی لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے لعنت کرتا ہے کہ اس نے جو حکم دیا اس کو نہیں مانا گیا، فرشتے اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہدایت لائی تھی دنیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل علیہ السلام نے دعوت پہنچائی تھی، وہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کے ذریعے سے نازل ہوئی، اس وجہ سے فرشتے لعنت کریں گے۔ والناس اجمعین، مطلب یہ کہ انسان کے پورے انسان لعنت کریں گے، مطلب یہ کہ ان تک خیر نہیں پہنچا، وہ گمراہ تھے دنیا میں، ہدایت ان کو نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدم شہادت کے سلسلے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیں، پھر بعد میں ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن قبول نہ ہوں گی۔ ہمارا اپنا وجود اس سے جڑا ہے، ہمارا اپنا کام یہ ہے، کار رسالت کا کام، دعوت دین کا کام، انسانوں کو فلاح سے اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کا کام، یہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے ہمارے اپنے وجود کا کوئی مصرف نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ہماری اپنی دعائیں نہیں سنے گا۔ وہ نمازیں اور وہ روزے اور وہ راتوں کا جگنا کوئی کام نہیں دے گا۔ یہ تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے راہ میں آگے بڑھانے کے لیے ہم کو سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے، مطلب کیا؟ کار خیر کے لیے آپ کو دعوت دیتی ہے، کار خیر کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ کام نہ کیا جائے تو ظاہر بات ہے نماز کا کیا مسئلہ؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، کہ وہ نماز نہیں جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ تو نماز کی اطاعت یہ ہے کہ وہ برائی سے روکتی ہے تو رک جانا چاہیے، بھلائی کو فروغ کرنا چاہیے، بھلائی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو دعوت کے سلسلے میں یہ باتیں آپ اپنے پیش نظر رکھیں۔ دعوت کا جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ کہ آپ نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے رکھیں، یہی دعوت ہے۔ دعوت مطلب یہ کہ کوئی انفوس کام نہیں ہے، کوئی تھوپا جانے والا کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ کرنا ہی کرنا، نہیں، بالکل فطری بات ہے کہ آپ نیکی کو جانتے ہیں آپ پھیلائیے، برائی کو جانتے ہیں آپ منع کیجیے، خود بھی دور رہیے، لوگوں کو بھی منع کیجیے۔ تو یہ دو طرفہ عمل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک جانب معروفات کا حکم ہے اور دوسری جانب منکرات سے روکنا ہے۔ آپ یہاں پہ جو سینٹینسز ہے اس پہ غور کریں، جو الفاظ کی ترکیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر آپ دیکھیں، یأمرون بالمعروف، امر، کمانڈ، آرڈین، انسٹرکشن، یأمرون مطلب اسی سے یہ نکلا ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، پریونشن۔ یہاں پر کمانڈ کا ذکر نہیں ہے، کیوں ایسا؟ نیکیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، برائیوں سے ہم رکنے کا حکم کیوں نہیں دے سکتے؟ نہا ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نہا مطلب منع نہیں کرنا چاہیے، ایک جگہ امر کا ذکر کیا گیا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ حکم دینا چاہیے اس کا۔ تو دونوں میں اگر آپ مماثلت دیکھیں، دونوں کے درمیان کمپیئر کریں آپ، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت دیا اور اس پر ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو معروف کے لیے حکم ہے، منکر کے لیے منع کرنے کی تاکید ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا، بس اس کو بتا دیجئے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، بعد میں اس کے اوپر چھوڑ دیجئے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، ان پر آپ کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا لست علیہم بمسیطر۔ خیر اور شر کی تمیز انسان رکھتا ہے۔ بھائی دو پروڈکٹس ہم لینے جاتے ہیں اور دکاندار کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے تو ہم لے لیتے ہیں،
کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جب دل میں اللہ تعالیٰ نے تمیز رکھ دی ہے اچھے اور برے کی تو بس ایک ٹچ دینے کی ضرورت ہے, جینٹل ٹچ. اگر وہ دے دے تو بات واضح ہو جائے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کان, آنکھیں اور دل دیے تاکہ وہ شکر ادا کر سکے, اللہ کو پہچان سکے. اور دین اسلام میں اس لیے کوئی زبردستی نہیں ہے, نو کمپلشن, لا اکراہ فی الدین. ریڈ لائٹ کراس کریں گے فائن لگے گا, آپ کی مرضی, کوئی زبردستی تھوڑی روکتا ہے آپ کو, کھلا رہتا ہے. آپ کراس کریں گے تو فائن پڑے گا آپ. تو جب بات واضح کر دی جاتی ہے, رولس اینڈ ریگولیشن سیٹ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر زبردستی نہیں کی جاتی. اگر فالو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہ حق اللہ کی طرف سے, چاہو تو تم مان لو, چاہو تو تم انکار کرو, تمہاری مرضی. تو یہ جو والنٹری اپروچ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی فطرت انسان کی, فطرت اسلام انسان کی, اچھے برے کی تمیز انسان رکھتا ہے. اس لیے کوئی زبردستی کرنا نہیں چاہیے اور کسی طرح کی کوئی زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا, تو بتائیے کہاں ہے یہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا؟ تو کیوں پھیلائیں ہم تلوار کے ذریعے سے, جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک وارنر دل میں رکھ دیا ہے ہر ایک کے. پولیس چوکی جس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ نے چوکی رکھ دی ہے خیر شر کے بیچ میں تمیز کرنے کے لیے. تو پھر ہم تلوار کا استعمال کیوں کریں؟ تو پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ اس راستے سے ہٹیں. بتایا جاتا ہے کہ بھی سورٹ کے ذریعے سے, بتائیے کیسے پھیلا. اس کی تو زیادتی نہیں دی ہے. لست علیہم بمسیطر کہا کہ تم زبردستی کر ہی نہیں سکتے, لا اکراہ فی الدین, زبردستی کا معاملہ ہی نہیں ہے. تو وہ تلوار والی جو بات ہے بالکل بے ڈھنگی بات ہے, اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. بہرحال دعوت سے مراد معروفات کا حکم ہے. معروف سے مراد کیا؟ وہ قول یا فعل جو شریعت سے میل کھاتا ہو یا عقل اس کو قبول کرتی ہو. سچائی ہے, عدل و انصاف ہے, اخوت و محبت ہے, حاجت مندوں کی خبر گیری وغیرہ, یہ تمام کی تمام چیزیں معروف مطلب پاپولر. پاپولیرٹی جو بولتے ہیں مطلب یہ کہ سب کو معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیا ہے, سب جانتے ہیں. تو معروفات سے مراد نیکیوں کو معروف کہا گیا کہ کیونکہ وہ پاپولر ہے, وائڈلی نون, ریکگنائزیبل ہے. سورہ نحل میں ہم آگے ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دعوت سے مراد منکرات کا ازالہ, منکرات سے لوگوں کو روکنا, منکرات کو دور کرنا. منکر ہر اس بات کو کہا جائے گا جو عقل اور شریعت کے روح سے بری سمجھی جائے. شریعت بھی اس کو برا کہتی ہے اور عقل بھی اس کو برا کہتی ہے. سود ہے, شریعت برا کہتی ہے, لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے, سودی کاروبار کرتے ہیں. عقل جھوٹ کو برا سمجھتی ہے, سب لوگ سمجھتے ہیں. تو بہرحال چاہے بات عقل کی ہو کہ شریعت کی ہو, جو برا ہے وہ منکر ہے. جھوٹ ہے, کینہ, حسد, بغض, نفرت, عداوت, رشوت, سود وغیرہ, یہ تمام کے تمام منکرات ہیں, ان کا ازالہ کرنا چاہیے. آگے ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اولئک هم المفلحون, یہ کام کرنے والے, یدعون الی الخیر, خیر کی طرف دعوت دینے والے, نیکیوں کو پھیلانے والے, برائیوں سے روکنے والے, یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. کامیابی سے مراد کیا؟ مطلب یہ کہ آپ کے جو ڈیزائربل آبجیکٹیوز ہیں یا آپ کے جو پاسبل ریزلٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, جو آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, آپ کو حاصل ہو جائیں گے. فلاح سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. دنیا کی فلاح سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں جن سے زندگی خوشحال ہوتی ہے, آرام سے زندگی گزارتی. اور زندگی کا آرام سے گزارنا دولت سے تعلق نہیں رکھتا, دل کے سکون سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دل کا سکون آپ کو عطا کرتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں, وہی فلاح پانے والے ہیں. دولت مند آدمی ہے, کروڑوں کی دولت ہے, لیکن دل تنگ ہے, ہر وقت اس کو مال کی فکر رہتی ہے, تو سوتا بھی چین سے نہیں ہے. غریب آدمی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو غنا کی دولت سے نوازا ہے, جھوپڑی میں بھی آرام سے سوتا ہے. تو آرام کا تعلق دولت سے نہیں ہے, آرام کا تعلق دل سے ہے, اور اس دل سے جس میں سکون ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. فلاح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل کا سکون عطا فرمائے. یہ کام اگر آپ انجام دیں,
خوشحال زندگی گزرے گی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے آپ۔ دیکھتے نا ہم کئی لوگوں کی اچھی ہینڈسم سیلری ہوتی ہے لیکن پھر بھی قرض میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ غلط کام اگر کرتے ہیں اور غلط راستے پر رہتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد کو نہیں جانتے، تو ظاہر بات ہے مختلف کام ہوتے رہتے ہیں اور پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ دیکھیے سر پر زبردست خرچ ہوتا ہے لوگوں کے، لیکن جو لوگ مقصد زندگی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کی جو زندگی ہوتی ہے بڑی خوشحال ہوتی ہے۔ غنا جو ہے، غنا نفس، یہ دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ دل کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو دعوت کا کام انجام دینے والوں کے لیے سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ پھر اخروی جو فلاح ہے اس میں یہ ہے کہ ایسی بقا، ایسی زندگی جو موت سے آزاد ہو۔ آخرت کی فلاح سے مراد چار چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بقا بلا فنا، زندگی بغیر موت کے، غنا بلا فقر، دولت مندی بغیر کسی غریبی کے، عزت بغیر کسی ذلت کے، علم بغیر کسی جہالت کے۔ علم کے ساتھ جہالت بھی ہوتی ہے، جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اور جتنا جاننے والا ہوتا ہے اس کے اندر جہالت بھی ہم اسی قدر دیکھتے ہیں بعض وقت۔ تو آخرت میں جو کامیابی ملنے والی ہے یہ ایسی کامیابی ہوگی، چار چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی آپ کی فلاح سے مراد، سکسیس سے مراد یہ صرف دنیا کے حد تک نہیں بلکہ آخرت تک کے لیے بھی۔ تو آپ اگر یہ کام انجام دیں تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو سورہ نحل کی جو آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ تو کنتم خیر امۃ کا جو ہم نے درس سنا، اور ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر کا جو ہم نے تفصیل جاننے کی کوشش کی، اس کا ایک ایکسٹینشن یہاں پر بیان کیا گیا کہ یہاں پر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے۔ پہلے ہم اس کو انالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں حکم تین باتوں کا دیا گیا ہے: عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا، اور بے حیائی کا، بدی کا اور ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا، اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ نصیحت ہے، ان ٹوٹل یہ ایڈمونیشن ہے، ایڈوائس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو فلاح ملے، کامیابی ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آخرت آپ کی اچھی ہو، تو یہ کام آپ کو انجام دینا چاہیے کہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ ان تین اچھائیوں سے مزین رہنا چاہیے اور ان تین برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سوسائٹی کی صورت پیش کر دی ہے، ایک معاشرے کی کیا کہتے ہیں کہ حیت ہمارے سامنے رکھ دی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ مکمل ہوگی، ادھوری تو نہیں ہوگی۔ تو ایک آئیڈیل سوسائٹی کے لیے یہ تین ایلیمنٹس امپورٹنٹ ہیں کہ جن پر کہ فوکس کرنا چاہیے: جسٹس، پرفیکشن اینڈ ایکسلنس، اینڈ کائنڈنس ٹورڈز دا ریلیٹیوز۔ اور یہاں پر بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی، ایکسپلائٹیشن ہے، اور آپ کی ایول ڈیزائنس ہیں اور آبسینیٹی وغیرہ ہے، اس سے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر یہ تین پریزنس ہیں معاشرے میں اور یہ تین آبسنٹ ہیں تو یقیناً وہ معاشرہ بڑا ہی مثالی بن سکتا ہے۔ تو مثالی معاشرے کے خد و خال کے سلسلے میں آپ یہ دو باتیں بتا سکتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رب کریم کی طرف سے نصیحت۔ اس کا جو شان نزول ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کثرت سے مراد کیا ہے۔ پھر بھی میرے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی اور میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی اور اسلام لیا۔ حیا کی مطلب یہ کہ جان دے بھائی بلکہ ہم جو بولتے ہیں نا وہ نہیں، بلکہ شرم آئی ان کو کہ وقت کے پیغمبر ہیں جو میرے پاس بار بار آ کے اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف جھکنے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں مان رہا۔ تو آپ کو حیا آئی، اس سے شرم آئی، تو آپ نے حیا کیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔
امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں المدارک التنزیل میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، اس میں خیر اور شر جمع کیا گیا ہے، 3 خیر ہیں اور 3 شر ہیں، تو دونوں کا کمبینیشن اس آیت میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کو خطبہ جمعہ کے موقع سے پڑھنے کا اہتمام ہوا، تاکہ جو حکم دیا جا رہا ہے اور جس سے منع کیا جا رہا ہے دونوں باتیں واضح طور پر ملت کے سامنے آئیں۔ خطبہ ثانی میں جو امام صاحب پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، ہمارے اپنے خواتین بیشتر مقامات پر شریک نہیں رہتی، تو بڑے افسوس کی بات ہے، مسجد میں ان کو آنا چاہیے، ان کو آنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خواتین مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے، لا تمنعوا النساء کہا آپ نے کہ عورتوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو خطبہ جمعہ میں جو آیتیں اور جو تذکیری کلمات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کو شامل کر لیا، یہ سورہ نحل کی 90ویں آیت، اور وہ امام صاحب پڑھتے ہیں ہر جمعہ۔ اب چونکہ عربی نہیں جانتے ہیں لوگ، سن کے خاموش رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایکشن پلان دیا جاتا ہے ایک ہفتے میں، آپ کہ یہ ہفتے کا یہ آپ کے سامنے ایکشن پلان ہے کہ یہ 3 آپ کو چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے، 3 چیزیں ریجیکٹ کرنی ہے، دیکھو تمہاری صورتحال کیا ہے معاشرے کی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد آئیں گے، وہ جمعہ کا خطبہ ان کے سامنے بیان کیا جائے گا، پھر یہ آیت بیان کی جائے گی اور وہ پھر اپنا جائزہ لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ جمعہ کے موقع سے جاری و ساری فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، اس میں خیر و شر جمع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو قرآن فہمی میں زبردست مقام حاصل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو جن صحابہ کا آپ نے نام لیا ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ظاہر بات ہے آپ کی جو بات ہے وزندار ہے، مفسرین نے جب بھی آپ کی بات بیان فرمائی، آپ کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی، اس کو بہت زیادہ ویٹیج دیا جاتا ہے۔ العدل سے مراد کیا؟ مساوات، 2 چیزوں کے برابر ہونے کے لیے عدل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عدل تمہارے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ فلاح کے معنی کامیابی اور متوقع نتائج حاصل کرنے کے ہم نے پڑھا، تو عدل بھی اسی سے متعلق ہے۔ باہمی حقوق کی ادائیگی میں مساوی سلوک کرنا اور ظلم ترک کرنا عدل ہے۔ باہمی حقوق کی ادائیگی میں مساوی سلوک کرنا اور ظلم ترک کرنا عدل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو چاروں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے، بیٹی کو زیادہ بیٹے کو کم، یا بیٹے کو زیادہ بیٹی کو کم نہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں میری جائیداد، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہا کہ 2، لیکن تم تو وصیت ایک بیٹے کی کرنا چاہ رہے ہو، فرمایا کہ دونوں کے لیے کرو۔ تو عدل، حقوق کی ادائیگی کے لیے دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا، یہ عدل۔ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا اور اپنا حق پورا لینے کا نام عدل ہے۔ ادا بھی کرنا اور لینا، ادا کرنا اور لینے میں کمزوری دکھانا یہ عدل نہیں۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ عدل کا مطلب ظاہر اور باطن کو یکساں ہو جانا ہے، ظاہر اور باطن کا یکساں ہو جانا ہے۔ نو ڈفرنس بٹوین یور انر سیلف اینڈ دی آؤٹر سیلف، بوتھ آر ون اینڈ سیم، آپ کا اندرون اور باہر ایک جیسا ہے، یہ عدل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ عدل کا جو حکم دیتا ہے وہ ہماری اپنی ذات کے لیے بھی ہے، ہمارے اپنے گھر بار کے لیے بھی ہے، ہمارے اپنے معاشرے کے لیے بھی۔ اس لیے کہا کہ یہ اگر ہے معاشرے میں تو معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ احسان، دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق سے کم لینا، یہ احسان۔ کسی کے پاس سے ہم نے کچھ پیسے لے لیے 1000 روپے، جب دے رہے تو 1100 روپے دے رہے ہیں۔ کسی سے ہم نے 1000، کسی نے ہمارے پاس 1000 روپے لیا، تو جب ہم کو لوٹانے آیا تو ہم نے اس کے پاس سے 900 روپے لے لی، تو یہ احسان ہے۔ سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ کہ چھپی ہوئی حالت ظاہری حالت سے بہتر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے اعمال میں ظاہر اور باطن کا برابر ہونا، یہ احسان ہے۔ ابن الجوزی فرماتے ہیں احسان کی ایک بہت ہی اچھی تعریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کی تھی، جب آپ نے فرمایا کہ فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں آپ مجھے بتائیے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم یہ تصور نہیں کرتے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس کے ڈیپتھ میں آپ جائیے، بہت ہی کیا کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ریفلیکشنز آپ کو ملیں گی۔ یہ بات کہ جو ہمارے اپنے غیر مسلم بھائی ہیں ان سے جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ جو امیجز ہیں بت، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کے طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے، خدا کی طرف دھیان لگانے کا یہ ذریعہ ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ خدا نہیں ہے لیکن خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سے کیا کہا گیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ کانسنٹریشن ڈیولپ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر ڈیولپ ہو کانسنٹریشن، ہر دن 5 مرتبہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور 5 مرتبہ کئی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اگر یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے شخصیت ایک الگ سی بن جائے گی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذہن کا خیال رہے گا ذہن میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ باہر جائے گا، نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر جائے گا یا گھر سے باہر جائے گا، اسی ذہن کے ساتھ جائے گا۔ امیج اگر ہو تو امیج ساتھ نہیں آئے گی، امیج کا ختم معاملہ وہیں ہو جاتا ہے۔ تو کانسنٹریشن ڈیولپ ہوتا ہے جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اس ذہن کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جتنا زیادہ یہ تصور ہوگا آپ کا، اتنا زیادہ آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ خیال آپ بار بار اپنے ذہن میں لائیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ تصور اپنے ذہن میں تازہ کرتے چلے جائیں گے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا۔ گھر میں بھی اسی طرح سے رہیں گے جس طرح سے مسجد میں آپ رہتے ہیں۔ مسجد میں اچھے کیوں رہتے ہیں؟ یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باہر کیوں اچھے نہیں رہتے؟ وہی لوگ جو مسجد میں رہتے ہیں باہر اسی طرح سے نہیں رہتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، زبان پر ان کا قابو نہیں ہوتا۔ فرد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر طرف ہم کو دیکھ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، تو ظاہر بات ہے برائی نہیں کرے گا آدمی، اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرے گا۔ عدل، احسان، پھر کہا کہ قرابت داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ قربا مطلب یہ کہ وہ جو آپ سے قریب ہیں، ریلیٹیوز آپ کے، کن کن کو آپ اس میں شامل کریں گے؟ ذل قربا مطلب کون؟ قریبی رشتہ دار کون؟ ایک تو والدہ کے افراد کے خاندان کے افراد خاندان، ماں کی طرف سے جو ہیں خالہ، ماموں اور نانا نانی، وہ پورا قبیلہ رشتہ داروں میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے والد صاحب کے افراد خاندان، پھوپھی ہیں، چاچا ہیں، دادا دادی، پھر اس طرف سے پورے لوگ۔ پھر سسرالی رشتہ دار، بیوی کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے بھی، یہ سب ملا کر ذل قربا بنتے ہیں، وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ دور کے رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حق کیسے ادا کریں گے؟ رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ ان سے تعلقات بنائے رکھنا، ان کے گھروں کو جانا، صرف موت کے وقت، صرف شادی کے وقت، صرف کسی فنکشن کے وقت جانا، یہ رشتہ داری کا حق نہیں ہے، جاتے رہنا چاہیے۔ آج کل کے حالات میں تو ہم کو بہت زیادہ اس پہ توجہ دینا چاہیے کہ آنا جانا کم ہو گیا ہے۔ جس طرح سے ہم بچپن میں دیکھتے تھے ویسا نہیں ہے، ابھی آنا جانا کم ہو گیا کیونکہ گھر میں بہت سے انٹرٹینمنٹس آ گئے ہیں، مصروفیت بہت جگہ ہو گئی ہے، تو یہاں وہاں جانا پسند نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے ہمارے اپنے خاندانی تعلقات بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ تو رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ گھر کے جو انٹرٹینمنٹ کے مینس ہیں ان کو کم کریں، جائیں لوگوں کی زیارت کریں، حالات سے ان کی واقفیت حاصل کرنا، کن کے ہاں کیا حالات ہیں، کن کی بچوں کا کیا معاملہ ہے، کن کے بچوں کا کیا معاملہ ہے، اور کہاں ہم مدد کر سکتے ہیں۔ حالات سے واقف ہوں تو مدد کر سکتے ہیں، حالات سے واقف ہی نہیں تو کیسا؟ انتقال ہو گیا، کہتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں نا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے علاج کے لیے، معلوم ہوتا تو ہم پیسے دیتے۔ معلوم کیسے ہوتا؟ حالات تھوڑی ہوا میں گھومتے رہتے ہیں، ہم کو جانا چاہیے، حالات معلوم کرنا چاہیے۔ تو یہ رشتہ داروں کا حق ہے کہ ہم ان کے گھروں کو جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنے مال میں سے ان کا متعین حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہم کو دیا ہے اس میں جو حصے ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں
یعنی ایمان لانے والوں کے مال میں، مسلمانوں کے مال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق للسائل والمحروم، سائل کا حق ہے پوچھنے والے کا، اور جو محروم کر دیے گئے ان کا حق ہے. میری چاچی ہے، میری دادی ہے، میری خالہ ہے، میری نانی ہے، یا میری پھوپھی ہے، ان کے پاس نہیں ہے گزر بسر کے لیے، محروم ہے وہ دولت سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کا حصہ میرے ہاں رکھ دیا ہے. تو ہمارے اپنے خاندان میں جو لوگ غربا ہیں وہ ہماری دولت کے شیئر ہولڈرس ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حق ان کو دینا چاہیے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت زبردست وعید سنائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دولت میں رشتہ داروں کا حق ہے، یہ بات طے ہے، یعنی میری خالہ کا، میری پھوپھی کا، ان کی بیٹی کا، چچیری بہن کا حق میری دولت میں موجود ہے اور میں وہ نہیں دے رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گناہ نہیں دینے کا تباہی کے لیے کافی ہے. کفا بالرجل اسمن، کفا بالرجل اسمن ان یحبس عمن یملک قوتہ، کسی شخص کی تباہی کے لیے یہ ایک گناہ کافی ہے کہ جس کی روزی کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے وہ روزی ضائع کر دے، روزی نہ دے. اس میں نوکر بھی آتے ہیں، غلام بھی آتے ہیں، ہمارے اپنے سرونٹس بھی آتے ہیں، اور ہمارے رشتے دار بھی آتے ہیں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور ہم اس کو اسی طرح سے لے لیں. وہ کہتا ہے کہ ہماری اپنی دولت میں حصہ ہے تو ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت ہے اور اس پر ہمارا اپنا حق ہے. نہیں، ہماری دولت میں دوسروں کی بھی شیئرز ہیں، اور وہ شیئرز کیا ہیں، کس طرح سے ہم کو متعین کرنا چاہیے. ضروریات کی تکمیل کے لیے مالی اور بدنی مدد کرنا، یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جو حاجت مند بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا کوئی رشتے کی خالہ وغیرہ ہیں، ان کی خاموشی کے ساتھ مدد کریں. اگر آپ مہینہ 500 روپے بھی دیتے ہیں یا 1000 روپے دیتے ہیں تو بہت بڑی خدمت ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم، ان کو معلوم، صرف اللہ کو معلوم، اور کوئی نہیں جانتا. ایسی مدد کرنی چاہیے. مرنے کے بعد بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کرتے تھے. چھپ کر آپ مدد کریں، اس کے غیر معمولی اثرات پڑتے ہیں آپ کی شخصیت پر بھی اور ان پر بھی جن کی آپ مدد کرتے ہیں. جائز تقریبات میں مدعو کرنا اور ان کی دعوت قبول کرنا، دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اچھی دعوتیں جو ہوتی ہیں جائز قسم کی جانا چاہیے، اور مصیبت بیماری میں مسائل میں ساتھ دینا چاہیے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں کہ ہمارے اپنے ایمان کو ظاہر کرتی ہیں. ابھی کووڈ-19 کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ کووڈ-19 کے پیشنٹ ہیں تو دوری اختیار کر لیتے ہیں. کیا یہ ایمان ہے؟ اس پہ سوچنا چاہیے ہمیں. ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں اموات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، لیکن جو اموات ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ غائب ہیں. کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں؟ موت لکھی ہوئی ہے، آپ جاؤ یا نہ جاؤ آئے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مضبوط قلعے میں بھی بند ہو تو تمہیں موت آئے گی. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں بھی تم ہو تم کو موت پالے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تو مضبوط قلعے میں ہی کیوں بننا. جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تو پھر ہم کو گھروں میں بیٹھنا کیا؟ احتیاط کرنی چاہیے، بالکل احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے. تو آپ کا یقین ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کرنے والے کیا ہیں، اور آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کا یقین کیسا ہے. تو یہ رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کی مصیبتوں میں، ان کے مسائل میں آپ ساتھ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی مطلب ہے کہ وہ رشتے جو خون کے رشتے ہیں، رحم، مادر رحم بولتے ہیں نا، رحم، تو جو رحم کے رشتے ہیں یعنی خونی رشتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. قطع تعلقی سے دور رہنا چاہیے، کٹنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے کہ سلمن قطع، جڑو اس کے ساتھ جو تم سے کٹتا ہے. وعاف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرتا ہے اس سے تم معاف کرو. ہدیہ اور تحفے دینا، دفاع کرنا، ان کا ڈیفنس کرنا. رشتے ہوئے اور مسائل پیدا ہو گئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل پیدا ہو گئے اور وہ نہتے ہیں، ان کو جانا چاہیے، ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، ان کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی، اپنے بہن کی عزت کا دفاع کر سکتے ہیں
اور نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کا دفاع نہیں کرے گا. آپ کو ضرورت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا دفاع نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے دنیا میں دفاع نہیں کیا. یہ ہماری اپنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے اپنے بھائی کی یا بہن کی کوئی برائی کرتا ہے تو ہم کو اس کا دفاع کرنا چاہیے. نہیں وہ ایسے نہیں ایسے ہیں. میں جانتا ہوں. تو یہ دفاع کرنا بھی ایک حق ہے جو کہ ادا کرنے پر ہم کو متوجہ ہونا چاہیے. فحش انتہائی گھنونا عمل کا ارتکاب، ایسا عمل کرنا جس کا مواخذہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی باس فرض کرے. وَإِذَا قَالُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهِ. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. کہو ان سے کہ اللہ تعالیٰ فحش کا حکم نہیں دیتا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات چسپاں کرتے ہو جس کو تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو فحش یہ ہے کہ جو اپنی من کی مرضی کے حساب سے کرتے ہیں اور گھناؤنا عمل کرتے ہیں وغیرہ. منکر کے سلسلے میں بات آئی کہ تمام کی تمام چیزیں منکر میں آتی ہیں، حسد، کینہ، بغض وغیرہ. یعنی وہ جس کو عقل پسند نہیں کرتی، شریعت پسند نہیں کرتی، اس سے دور رہنا چاہیے. بغیہ سے مراد بغاوت، لمٹس کراس کرنا، حد سے تجاوز کرنا. طغیانی ہم کہتے ہیں نا، موسیٰ ندی میں طغیان آیا تھا. حیدرآباد والے جانتے ہیں موسیٰ ندی میں طغیان آیا تھا. مطلب کیا؟ موسیٰ ندی کی جو حد تھی وہ پار ہو گئی تھی. ندی میں طغیان نہیں آتی ہے، مطلب یہ کہ ندی میں کیا کہتے ہیں کہ پانی آؤٹ آف دا اس کے جو ریچ ہے چلا جاتا ہے، باؤنڈریز نہیں ہوتی. اسی سے بغاوت ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. معاشرتی پہلو سے، سوسائٹل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو خدا کا انکار ہے، بے مقصد زندگی ہے، فتنہ فساد وغیرہ. فرعون کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ اذهب الى فرعون فانه طغى. جاؤ فرعون کے پاس، ان کے باغی ہو گیا ہے. طغا بغا یہ یہی کہ بغاوت کرنا یعنی حد سے تجاوز کرنا. فرعون نے بھی اسی طرح سے کیا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا اور لوگوں سے کہتا بھی تھا کہ تم مجھے خدا مانو. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑتا تھا. وجعل اهلها شیعا. لوگوں کو اس نے طبقات میں بانٹ رکھا تھا. تو یہ سب بغاوت ہے کہ جب اللہ نے سب کو ایک بنایا تو طبقات میں بانٹنے والے کوئی کون ہو سکتے ہیں؟ جب لڑکا لڑکی دینے کا ذمہ اللہ کا ہے تو ہم کیسے پریفر کر سکتے ہیں کہ لڑکی ہو کہ لڑکا؟ ہماری پسند ناپسند کی کیا بات ہو سکتی ہے اس سلسلے میں؟ اس لیے کہا کہ یہ باغی ہے، سب سے بڑا باغی ہے یہ. اس کے پاس جاؤ، اس کی اصلاح کرو. فقل هل لك الى ان تزكى. اس سے کہو، اس سے پوچھو کہ کیا تو اپنے تزکیے کے لیے آمادہ ہے؟ یہ جو تو کر رہا ہے غلط ہے. یہ جو تو دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو خدا بننے کا یا ہونے کا، غلط ہے. انسانوں کو طبقات میں بانٹنا غلط ہے. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے یہ 3 باتیں اڈاپٹ کرو، 3 باتیں چھوڑو. یہ اللہ کی نصیحت ہے. واعظ یعنی واعظ کے معنی ایسی بات کے ہیں جس میں بشارت بھی ہو، تنبیہ بھی ہو. یعنی 3 اچھی باتیں ہیں اور 3 وہ باتیں ہیں جن کو کہ چھوڑنا چاہیے. تو خوشخبری بھی ہے اور ڈرانے کی بات بھی ہے، تنبیہ کی بات بھی ہے. نصیحت سے مراد خیر کا اس طرح تذکرہ کرنا جس سے دل میں رقت پیدا ہو. لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہم نے سنی، وہاں بھی یعیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا اور کہا کہ یہ چیزیں اختیار کرو اور یہ چیزیں اختیار نہ کرو. عمل کے لیے یہ 3 باتیں ہیں آپ کے لیے کہ آپ داعی امت ہونے کا شعور اپنے ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھیں اور حسب استطاعت اپنے قریبی غیر مسلم بھائیوں کو، بہنوں کو خیر کی دعوت دیں، ان میں نیکیاں عام کریں، برائیوں سے انہیں بچانے کی کوشش کریں. اپنے ظاہر اور باطن کو ہمیشہ یکساں رکھیں. ڈیول پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے، سپلٹ پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے، اندر ایک باہر ایک نہیں ہونا چاہیے. خیرکم لأہلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. یعنی جو باہر اچھے ہیں وہ گھر میں بھی اچھے رہتے ہیں، اور جو گھر میں اچھے ہیں وہ باہر بھی اچھے رہتے ہیں. جو گھر میں اچھے نہیں ہیں وہ باہر اچھے ہیں، مطلب یہ کہ باہر خراب ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگ. جو بولتے ہیں نا 2 منہ کا سانپ، تو گھر میں ایک باہر ایک نہیں، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. یہ احسان ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ احسان کیا جائے. احسن کما احسن اللہ الیک.
احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کیجیے. اگر ممکن ہو تو کچھ افراد کی مکمل کفالت کی ذمہ داری لے لیں. اگر یہ ممکن ہے آپ سے تو آپ مکمل کفالت کی ذمہ داری لیں کہ خالہ کے بیٹے سے یا چاچی کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا پھوپھو کی کوئی بیٹی ہے تو آپ ان کو ان کی کفالت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت دی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو سورہ آل عمران اور سورہ نحل کی روشنی میں آپ کی گوشی گزار کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہم نے پڑھی ہیں سمجھی ہیں اور جن باتوں پر ہم نے غور کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمارے اپنے ذہنوں میں تازہ رکھے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ کے ساتھ کچھ گھنٹے قرآن مجید کی تعلیمات کو واضح کرنے میں گزاروں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. آپ تمام کا میں مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لائیں کہ اس نے توفیق دی. قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا اور اس کے مطابق ماحول کو فروغ دینا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھے لوگ وہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو آج سے ہماری اپنی زندگی کا یہ مشن ہو کہ ہم بھی قرآن مجید سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو عبادتوں کو قبول فرمائے. ہم نے جو بھی دعائیں ان اجتماعات کے موقع سے کی اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.